बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन आपके साथ कॉल्स पे होता है, आपके साथ बातें करने का, आपकी कॉल्स लेने का, और हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने है। आप कॉल कर सकते हैं, जो आपका जो भी मसला हो उसके ऊपर पूरी ईमानदारी से राय देने की कोशिश करेंगे। और मेरे जहन के पस मंज़र में जो चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है कि एक तो अखलाकियात के पूरे कायदे जो हैं उनको बराबर रख के बात की जाए, और दूसरी बात ये कि कुरान और हदीस की रोशनी में मामले का हल जो है वो ढूंढा जाए, और अगर मुमकिन हो, जो कि यकीनन होता है, कि आपका जो असलूब है उसको किसी ज़िक्र की तरफ लगाया जाए ताकि आपके दिल पे और आपके हालात पे अल्लाह ताला जो है वो रहमत फरमाए। अल्लामा उसैदुर रहमान भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अल्लाह ताला रहमत और बरक़ात फरमाए। बरकत का होना हालात से नज़र आ जाता है? यकीनन आता है। जब इंसान की जो रूह है वो इत्मीनान में जाना शुरू हो जाती है, सुकून की तरफ, तो वो समझे कि अल्लाह की बरकत, क्या बात है, क्या अल्लाह की बात तरफ से रहमत नाज़िल हो रही है। जब इंसान की जो मुझे कुरान याद आ गया, है, अल्लाह कहता है कि मैं उस दिल से खौफ और हज़न जी निकाल लेता हूँ। जब रूह ही तो खुश होती है तो इंसान का जो जिस्म है वो राहत पाता है। तो रूह उसी वक्त खुश होगी जब अल्लाह की तरफ से रहमत बरसेगी, अल्लाह की तरफ से बरक़ात होंगी, तो इंसान खुशी महसूस जिक्र करने का कोई ख़ास तरीका होना चाहिए, ये चलते फिरते खुले करते? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो जिक्र है वो है अल्लाह के साथ एक अपना ताल्लुक़। उस ताल्लुक़ को जितना मजबूत करते जाएंगे ना, आपको लुत्फ़ आता जाएगा। जैसे कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग, मफ़हूम ये है कि जो इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए अपनी रहमतों के ख़ज़ाने खोल देते हैं, रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं, अल्लाह उन्हें बेटे बेटियां देते हैं, अल्लाह उन्हें उनका जो माशी निज़ाम है उसको बेहतर करते हैं। अब ये जो इस्तिग़फ़ार है ना, ये एक तो अल्लाह से ताल्लुक़ है, और दूसरा मैं समझता हूँ इबादत भी है। और इसके साथ साथ जो इस्तिग़फ़ार है वो असल में ये है कि एक तो हम अपने गुनाहों से तौबा करें, और गुनाहों का ताल्लुक़ जो है ना वो एक तो हक़ूक़ुल्लाह के साथ है, एक हक़ूक़ुल इबाद के साथ है। अल्लाह की नाफरमानी और मसीयत और लोगों के साथ बदखलक़ी, बद अखलाक़ी के साथ जो हम पेश आ रहे हैं, एक ये चीज़ है। तो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का पाबंद कर लेना और गुनाहों से तौबा करना, जब हम ये और ना करने का भी अहद करना। देखें, हाँ, ना करने का भी अहद करना, तो जब ये हम करेंगे तो फिर रहमतें बरसेंगी, बरकतें आएंगी, खुशहालियाँ हम आएंगी। जब हम हालात देखते हैं किसी के, कोई शख्स कहता है कि मैं परेशान हूँ और उसको एक वजीफ़ा दिया जाता है, वो कुछ अरसे बाद कहता है जी वजीफ़ा बड़ा पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पिया। असल में देखें, बात यह है कि हमारे एक मुफ्ती साहब थे कराची के, तो उन्होंने किताब लिखी हर परेशानी का हल। तो एक औरत ने उन्हें कॉल की कि मुफ्ती साहब मसला ये है कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी किताब मिली बाजार से मिलती है, वो ले लो और उसे पढ़ो। तो उसने कहा मुफ्ती साहब मैंने वो किताब पढ़ ली है, लेकिन कुछ, उसने कहा बात यह है कि आप दुकान से जाके आप मेडिसिन ख़रीद लें, अगर उसे खाएं ही नहीं आप, तो आप कहें मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो बात यह है कि वो जो उसमें पढ़ा है उस पर अमल भी कुछ किया कि नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी अमल तो कुछ नहीं किया। तो उसने कहा फिर आप उसके ऊपर अमल खाओ, मेडिसिन खाओ पहले, तो फिर मुझसे रब्ता करो। तो जब हम उसके ऊपर अमल करेंगे ना, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें बातें बताई हैं, उनका जो उसवा हसन है, उनका जो अखलाक अज़ीमा है, जब हम उसे अपनाएंगे तो फिर तो बात नजर आएगी। दवाई सिर्फ खरीदनी नहीं है, दवाई खानी भी है। जी अस्सलाम वालेकुम मुल्तान। वालेकुम सलाम, मैं फ़रत बात कर रही हूँ। जी फ़रत, जी फ़रत, बिलाल साहब क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए। भाई मेरी शादी को 17 साल हो गए। मेरे मियाँ का नाम मोहम्मद इस्माइल है, मेरे 4 बच्चे हैं। बेटी का नाम उम्मे हबीब है, वो बहुत बदतमीजी करती है, माँ को माँ नहीं समझती, 9th क्लास में है, कहती है मेडिकल में जाऊंगी, जिसकी वजह से बड़ी परेशान हूँ। नहीं, आप मेडिकल में जाने की वजह से परेशान है कि वो मेडिकल में जाना चाहती है? नहीं, बेटी कहती है कि मेडिकल में जाऊंगी। मैंने कहा बेशक जाए, पर वो गुस्सा बहुत ज्यादा करती है। नाम उम्मे हबीबा है। तो फर्ज मामला है कि उम्मे हबीबा नाम बुरा नहीं है, नाम बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चे का मजाज जो है वो तो माँ बाप ने तरतीब देना होता है ना। जी भाई। तो क्या उम्मे हबीबा ने अपने घर में बदतमीजी देखी है? बदतमीजी नहीं, मेरी बात यह है कि जो मोहम्मद इस्माइल है ना, इनके वालिद साहब, हाँ, ये ना थोड़े से वो है कि बच्चों पे ना बेतहाशा खर्च भी कर देते हैं, और फिर ना मुझे कहते हैं कि आपने बच्चों की तरबियत सही नहीं की। अच्छा। शायद कहीं मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं भी सही हूँ। अच्छा। मैं गलत हूँ,
اور میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، محمد حسن، محمد حسیب اور محمد حسام. جی. وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اب وہ بچی کو کم یہ ہے ٹینشن کے بنا بچوں کی زیادہ کرتے ہیں بیٹوں کی، اور مجھے وہ کرتے ہیں. پتہ نہیں اب اس کے دماغ میں یہ بات کیسے آئی ہے. نہیں اس نے کہیں دیکھا ہوگا نا، اس کو جو احساس ہوا ہے وہ گھر میں ہی دیکھ کے ہوا ہوگا نا فرد. نہیں بھائی، سب سے پہلے پورا خاندان میں سب سے پہلے اس کی چیز آتی ہے، پھر کسی اور بچے کی آتی ہے. تو یہ بیٹی کو احساس ہوا، حبیبہ کو احساس کیوں نہیں ہوا؟ یہ پتہ نہیں. اب اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو جو باپ ہے وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، آپ اس کے خلاف ہیں بات کے؟ نہیں، میں یہ کہتی ہوں چلو ہر چیز خواہش کے مطابق ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر تھوڑی بہت بھی بچوں کی یہ حبیبہ زیادہ کرتی ہے، جیسے گھر میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے تو حبیبہ شور ڈالتی ہے. باپ سے چوری بھی میں اس کی کمپلیٹ کرتی ہوں. اب بچی کہہ رہی ہے میڈیکل میں جاؤں گی، اور پیپر وغیرہ وہ جو اسکول میں پڑھ رہی ہے وہ اس کی رزلٹ اتنا اچھا ہے نہیں. ہاں اس وجہ سے بھی پریشان ہوں. اچھا فرد مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی آپ کی ماشاءاللہ کتنی عمر ہے خیر سے؟ میری عمر 35 سال ہوگی بھائی. 35 سال. شادی کب ہوئی تھی؟ 2007 میں. 2007. آپ 2007 سے پہلے زیادہ سکون میں تھیں، کم پریشان تھیں؟ نہیں بھائی، کم تھے. جب بھی شادی ہوئی ہے مینٹلی طور پہ نا، جیسے کہ بھی شادی ہوئی ہے نا محمد اسماعیل صاحب، آپ نام دیکھ لیں کہ بھی کیا ہے. محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ میری شادی ہوئی 2007 سے. اس کے بعد نا میرے فیملی میں یہ نا ہر سال کوئی نہ کوئی ٹینشن مجھے میاں صاحب کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے. مسئلہ ایک مثال دو گی کیا ٹینشن ہو جاتی میاں صاحب کی طرف سے ہر سال؟ کوئی نہ کوئی وہ نا باہر زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا تو آپ چاہتی ہیں وہ گھر پہ زیادہ رہیں؟ گھر پہ تو پھر رہتے ہیں، بہت زیادہ ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ سے، ذمہ دار ہیں. اچھا. اور ریسنٹلی میرے نا آپ سمجھ سکتے ہیں، میں پورے پاکستان میں نا ہر کسی نے مجھے کہا کہ بھئی کسی نے جادو کروا دیا آپ پہ، آپ نے بچوں کی بھیجا، خواہشیں پوری کی ہیں. اس وجہ سے ذمہ دار آدمی ہے، گھر سے باہر ذرا وقت گزارتا ہے جو کہ آپ کو پسند نہیں آتا، لیکن رہتا زیادہ تر گھر میں. تو آپ کی زندگی جو شادی شدہ گزری اسماعیل کے ساتھ وہ کچھ زیادہ ہیپی میرج نہیں گزری. ہاں جی. تو آپ کی ناخوشی کی وجہ جو ہے وہ اس کا باہر رہنا ہے یا گھر پہ رہنا ہے؟ وہ اس کا نا پرابلم یہ ہے کہ وہ نا جیسے ہی باہر کے بندوں کی باتوں میں جلدی آ جاتا ہے. ہاں آپ کی باتیں نہیں سنتا؟ میری جب سنتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت. کیا چیز؟ وہ والی مثال ہو جاتی ہے. اچھا جب چڑیاں چگ گئی کھیت پھر سنتا ہے آپ کی؟ ہاں جی. ہاں تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے، اس کو تو آپ کی سننی چاہیے. اگر وہ سننا شروع کر دے تو پھر ٹھیک ہے. ہاں جی. میں نماز بھی پڑھتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں. کوئی کہتا ہے آپ بے تحاشا وظائف کرتی ہو، اس وجہ سے آپ کے مسئلے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ فرد، مجھے ایک بات بتاؤ، ماں میں اور بیوی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں یہ بات تشبیہاً پوچھ رہا ہوں. ماں اور بیوی میں ہاں فرق کیا ہوتا ہے؟ تشبیہاً بات کر رہا ہوں. نہیں ماں جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرا حکم مانے، جیسے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی حبیبہ آپ کا حکم مانے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہی کردار بیوی بھی اڈاپٹ کر لے کہ میرا شوہر میرا حکم مانے، تو وہ تو کسی اور کا بیٹا ہے نا، وہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہے، آپ کا تو وہ شوہر ہے. تو ناخوشی تو آپ نے اپنی خود پال لی نا فرد. اچھا. آپ کو تو نہیں کسی کے بیٹے کو اپنا بچہ بنانا، گود تو نہیں لینا نا شوہر کو آپ نے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، وہ جیسے چاہے رہے. لیکن یہ اختلاف جو ہے نا شادی کا، یہ بچے دیکھتے ہیں نا، بیٹی بھی دیکھے گی، پھر وہ دیکھے گی ماں نہ غیر خوش ہے، وہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، باپ جو ہے وہ اور طرح کا ہے، ماں اور طرح کی ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ کیا کرے گی؟ میں اپنے آپ کو یوں کہتی ہوں کہ شاید میں ٹھیک ہوں، سب بھی غلط ہیں. ہاں تو آپ ٹھیک نہیں ہے نا فرد. دیکھو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لوگوں کو تم نے ٹانگا سمجھ کے چلانے کی کوشش نہیں کرنی. تم نے اگر حساب دینا ہے نا تو وہ صرف اپنا دینا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. اپنے حالات کو حل کرنے کے لیے بابوں کے پاس جانا، لوگوں سے مشورہ لینا، جادو ٹونے کا سوچنا، کچھ بھی سوچنا انتہائی بیکار ہے. اور 35 سال اس پہ ضائع نہ کرنا. اس کا صرف ایک حل ہے کہ تم ایک خوش قسمت بیوی سمجھ کے اپنے آپ کو ایک اچھی ماں بنو. بس
یہ اس کا حل ہے. اور شکر گزاری کے لیے بہترین نسخہ جو میرے خیال میں ہے نا وہ آپ کو دینا ہے ہمارے علامہ صاحب سید صاحب نے. کیا پڑھے؟ دیکھیں جی جو انہوں نے بات کی ہے اللہ تعالیٰ کی یقیناً نعمتیں ہیں ان کے اوپر. نعمتیں ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت یہ الحمدللہ جو ہے وہ پڑھتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے, کم از کم جو تسبیحات فاطمہ میں نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, ایک تو یہ جو وظیفہ تسبیحات فاطمہ اس کا اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں, جب بھی کسی نعمت کو یہ استعمال کریں, اپنے استعمال میں لائیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور سوچ سمجھ کے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاوند کے حوالے سے یہ باتیں بتا رہی ہیں, یقیناً یہ ہم نے ان کی بات سنی ہے, اگر ان کی بات سنیں گے تو پھر بھی کچھ باتیں سامنے آئیں گی. مجھے ایک عورت نے کال کی کہ علامہ صاحب میں ساس میں بڑی پریشان ہوں, تو آپ مجھے کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جو ہے سورت جو تغابن ہے اس کی تلاوت کیا کریں. اس نے 2 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ فون کیا, انہوں نے کہا علامہ صاحب سورۃ تغابن پڑھ رہی ہوں لیکن ویسے ہی ہوں, اور ساتھ دوسری بات کہہ دی کہ پتہ نہیں کیا میری قسمت ہی ایسی ہے, کل جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں تھی, آج میں ساسو تو بہو اچھی نہیں. یعنی دونوں کفیتوں میں بلال بھائی وہ کہہ رہی کہ میں ہی درست ہوں. یہ جو میرا مزاج ہے نا کہ میں ہی درست ہوں, حق وہی ہے جو میرے حق میں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہمیں اس میں تھوڑی سی نا میری بہن کو تھوڑی ذرا سپیس. اور دیکھیں بچے جو ہے نا یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, بچے قطعاً بھی وہ نہیں کریں گے جو ہم انہیں کہیں گے, بچے وہی کریں گے جو ہم کریں گے, جو دیکھیں گے. بے شک. تو ہم نے اپنے عمل سے انہیں سمجھانا ہے, اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور نعمتوں کے اوپر بھی ہم یہ تسبیحات فاطمہ جو ہے آپ کا یہ تسبیحات جو ہے یہ ضرور پڑھنا. تسبیح فاطمہ بڑی اچھی ہے, لیکن اس میں ایک معاملہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ لینا کہ یہ سٹریس اور یہ ٹینشن جو تم لے رہی ہو اس نے سوائے گھٹنوں کے درد کے اور ہائپر ٹینشن کے اور کچھ نہیں دینا. وزن کو کم رکھنا اور تسبیح پڑھنا. جی عابدہ السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام سر, میرا مسئلہ ہے. عابدہ گجرانوالہ السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام بھائی. وعلیکم السلام. جی میرا پتر پہلا مسئلہ میرا ہے جی محمد عاطف میرا بیٹا 14 سال دی عمر ہے. پڑھائی دے وچوں بالکل نہ تسی کہو کہہ کہ انہوں قرآن پاک ول توڑنا, کہہ کہ سکول انہوں توڑنا, کہہ کہ ٹیوشن توڑنا. اچھا تے تسی منو کوئی وظیفہ دسو. الحمدللہ میں 5 ٹائم دی نماز پڑھنی ہے, دعا بھی کر رہی ہیں, لیکن پتہ نہیں جو جڑی میں گل کہنی ہے نا انہوں الٹ لگنی ہے, جڑی ہور کسے نے کہنا انہوں جلدی سمجھ لگنی ہے. تو منو کوئی دسو او دے مستقبل دا بھی. طارق جمیل دا وظیفہ ہے جی چپ دا. اگر پتر نہیں سن رہا تے ایدا مطلب پتر نو اختلاف ہے نا اپنی ماں دے نال, باقیاں دی سندا پیا. ہاں جی ہاں جی این جی ہے نا. جی ہاں جی. ہن کیوں اختلاف ہے بیٹا, کیوں ناراض ہے تیرے تو؟ پڑھا آندا بس مینوں پڑھن دا کہندے نے ماما, ہر ویلے پڑھن دا کہندے نے. ہر وقت کسی نہیں تسی کوئی گل بھی کہو گے نا, ہر وقت کسی نے آئس کریم بھی کھاؤ گے تو آئس کریم تو بھی نفرت کرنے لگ جائے گا. اس میں بلال بھائی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. یہ والدہ ہیں, یہ خود پڑھ لیں یا کس سے پڑھوا لیں, 101 بار اسے پڑھیں, خود پڑھیں اور خود پڑھ لیں. 101 بار یہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں, اول آخر میں درود شریف پڑھ لیں, اور 101 بار اسے پڑھیں باداموں کے اوپر یا کشمش کے اوپر دم کریں, اس کو وہ کھلائیں. انشاءاللہ وہ بچہ پڑھنے بھی لگے گا, اس کی طبیعت بھی بہتر. یہ سمجھ میں آئی بات بیٹا؟ کیڑے سپارے دے وچ جی, کیڑے سپارے دے وچ وہ کہہ رہی ہیں کس سپارے میں؟ میں وہ کسی مقامی کار صاحب سے پوچھنے, میرا بھی ذہن میں نہیں ہے. ذہن میں نہیں ہے, یہ ایک دفعہ پھر پڑھ دیں. جی وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ لفظ ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ, وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ. اور اس کو باداموں پہ پڑھ لیں, باداموں پہ یا کشمیر پہ پڑھ لیں, 101 بار پڑھیں, اول آخر درود شریف پڑھیں, اور پڑھ کے یہ بچے کو کھلائیں. انشاءاللہ اس کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی, اور انشاءاللہ پڑھائی میں اس کا دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور ماں کا جو یہ میں نے علامہ صاحب سے یہ نہیں پوچھنا کہ کشمش کا بھاؤ کیا ہے اور باداموں کا بھاؤ کیا ہے, یہ نہیں پوچھنا. جی السلام علیکم نرگس بیٹا. جی ہاں جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی علامہ صاحب میں نے تو بہت بار کال کیا, اب سے بات نہیں ہو سکتی, چلے تھینکس اب ہو گئی ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ بیٹا ہے میرا نا 10 سال کا. اچھا ماشاءاللہ, کیا نام؟ جی نام تو اس کا محمد ایان ہے, ویسے اس نے کیا کیا نک نیم میں نا. کیا چیز؟ محمد ایان ہے نام. اچھا اچھا. تو ہاں جی ایسے ہی نا چڑچڑا سا ہو جاتا ہے اور بڑی زیادہ نا بدتمیزی کرتا ہے آگے سے, اور جب میں کافی ڈانٹتی ہوں تو پھر کہنے لگ جاتا ہے کہ اب نہیں میں کرتا, آج کے بعد نا اب نہیں کروں گا. لیکن پھر وہی نا مطلب وہی اپنی اس کی نیچر جو ہے نا اس طرح سے کر رہا ہے. ایان کے والد جو ہے وہ بھی غصہ کرتے ہیں؟ والد تو سر اس کے ہیں نہیں نا. حیات نہیں ہے؟ ہاں جی نہیں, وہ کافی مطلب 9 کا تھا تب سے نا ڈیورس ہو گئی تھی, تو میں ادھر میکے کی طرف رہ رہی ہوں, تو پھر اس طرح سے کافی پرابلم ہو جاتی ہے نا اس کی رویے کی وجہ سے.
تو بیٹا جو ہے وہ باپ سے والد سے ملتا ہے؟ نہیں سر، ملتا تو کوئی نہیں ہے. کیوں؟ بس وہ ہم نے کیا تو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، مطلب کوئی اسٹڈی وغیرہ کا کوئی ملنے کا یہی نہیں ہے. تو اس وجہ آپ نے ملنے نہیں دیا یا انہوں نے کوشش ہی نہیں کی ملنے کی؟ نہیں، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی سر، میں نے تو ملنے سے نہیں روکا. مطلب تو میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ بچے کو 10 سال کا بچہ ہے، اس کو والد کا انٹروڈکشن ضرور کراؤ. طلاق ڈیورس آپ کی ہوئی ہے، بچے کی تو نہیں ہوئی نا؟ وہ تو میری بات سنیں سر، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ تو باپ چاہے تو پھر یہ نا، میں کیسے ملوا سکتی ہوں؟ نہیں، باپ نہ بھی چاہے تو باپ سے کہو کہ اپنا فرض پورا کرے، بچے کے ساتھ ملاقات کرے، ایک شفیق باغ بنے. وہ تو کہا تو ہے، وہ مطلب نا سنگل پیرنٹنگ کے اندر نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بیٹا جو ہے دیکھو وہ بروکن ہوم کا ہے، ایک ایسے ٹوٹے ہوئے گھر کا ہے نا، تو اس کے مسائل اور ہوں گے. اور سب سے بڑا جو اس کا مسئلہ ہوگا نا وہ انسیکیورٹی کا ہوگا کہ باپ نہیں ہے، ماں بھی نہ کہیں چلی جائے. اب ماں کا یہاں پہ رول جو بنتا ہے نا وہ بڑا سلجھا ہوا بنتا ہے، سلجھا ہوا، ڈانٹ ڈبٹ والا نہیں بنتا بالکل بھی. ہاں جی، ڈانٹتی نہیں ہوں، لیکن جب وہ آپ کو پتا ہے کہ میکے میں بھابیاں وغیرہ بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ جھگڑا لے لیتا ہے، تو پھر اس طرح سے پھر تو بچے جھگڑتے ہی ہیں، بچوں کو جھگڑنے سے کون روک سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں تو بات ہے ابھی ٹھیک ہے، لیکن آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا کہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو. نہیں، مجھے بالکل نہیں پتا، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے کزنز کے ساتھ ملتے ہیں، لڑیں جو مرضی کریں، چوٹیں کھائیں، مارے کھائیں، قطعی طور پہ آ کے شکایت بھی نہیں کوئی لگا سکتا. بچے ہیں، جب بڑے ان بچوں کی ریاست اور سیاست میں مداخلت کرتے ہیں نا تو پھر بچے اس طرح کے بدتمیز ہوتے ہیں. بچوں کی ریاست اور سیاست میں اپنے آپ کو مت ڈالو. پہلی بات یہ، بچے کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کو جگہ دو، وہ صرف بچہ ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے. تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا، اس کے والد کے خلاف کبھی اس کو مت کرنا. سب سے زیادہ اور اہم بات یہ کہ بچے کے ساتھ شفیق ماں بننا، شفیق ماں بنو. اور اپنے غصے کا جس کا تم نے ذکر نہیں کیا، اپنے ٹیمپرامنٹ کا جس کا تم نے ذکر نہیں کیا، اپنے چڑچڑے پن کا جس پہ تم نے ذکر نہیں کیا، ان پہ بھی تم نے قابو کرنا ہے. اور اس کے لیے تم نے یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھنا ہے، اور اپنے مزاج کے قابو کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. یہ تینوں تسبیحات تم نے پڑھنی ہے، اور مزاج کی تبدیلی جو ہے وہ بیٹے میں آئے گی انشاءاللہ. چھوٹا سا وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب آپ نے وہ بتایا تھی، جو وظیفہ بتایا تھا، اس کا وہ پوچھ رہی تھی کہ کہاں پہ ہے قرآن حکیم میں؟ تو وہ سورہ کہف ہے اور اس کی 24 سورہ کہف 15 سپارے میں ہے اور 24 نمبر آیت ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جس کے بھی بچے کا یہ مسئلہ ہو کہ چڑچڑاپن ہے، بچہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتا، تو اس کو 101 بار پڑھے اور اول آخر میں درود شریف، درود ابراہیمی، اور 101 بار پڑھ کے کشمش کے اوپر یا باداموں کے اوپر دم کر کے بچے کو کھلایا جائے. انشاءاللہ اس کا قوت حافظہ بھی ٹھیک ہوگا اور انشاءاللہ پڑھائی میں دل بھی لگے گا. بادام کھانے سے ویسے بھی حافظہ ٹھیک ہوگا. جی، اور جب اللہ کا کلام پڑھا جائے گا مزید اس میں اور ٹھیک ہوگا. اور اگر بچوں میں چڑچڑاپن ہے تو اس کے لیے سورہ قلم کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ سے لے کر آخر تک جو ہے یہ 2 آیتیں 7 بار اسے پڑھیں. صبح و شام بچہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو اس پہ دم کریں، چڑچڑاپن بچے کا ختم ہو جائے گا. اور ماں باپ خود بھی کم چڑچڑے ہوں. جو اگر ماں باپ ہیں تو وہ خود بھی پڑھے، وہ خود بھی پڑھے اور پڑھ کے وہی پڑھ لیں. وہ پڑھا تو ہے وہ 7 بار، پہلے اپنے اوپر دم کر لیں پھر بچوں پہ دم کر لیں. بہت بڑا جو پرابلم ہوتا ہے نا جب کوئی والد یا والدہ جو ہے وہ اپنے بچے کے، چھوٹی عمر کے بچے میں 5 6 7 8 9 10 11 12 کسی بھی عمر کے بچے کا یہ کمپلینٹ کریں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بدتمیزی کرتا ہے. وہ بدتمیزی ماں کے پیٹ سے تھوڑی سیکھ کے آیا ہے. اس نے بدتمیزی جو ہے وہ اگریشن میں دیکھی ہے، اس نے کانفلکٹ جو ہے وہ اگریشن میں دیکھا ہے. اب وہ اس کا رد عمل جب دے رہا ہے تو وہ آپ کو قابل قبول نہیں ہوتا. لیکن جب وہ ان دا میکنگ ہوتا ہے، جب آپ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، تو تب بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ رد عمل جو ہے وہ اس کا ضرور آئے گا. ایک بات جو ہے وہ ہدیتاً ہدیہ کر رہا ہوں کہ بہت دفعہ میں وظائف کے اندر یہ کہنا بھول جاتا ہوں کہ اول آخر جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے. یہ کراس دا بورڈ ہے بات کہ آپ نے استغفار پڑھنی ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر وظائف کرنے ہیں. وظیفے کا میرا مطلب دھیان یہ ہوتا ہے کہ آپ ذکر کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ شامل کریں. اللہ کو آپ اپنی ترجیح بنائیں گے، اللہ آپ کو ترجیح بنائے گا. تو مجھے یاد کرو، میں
تمہیں یاد کروں گا. تو جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے. یہ میں مثال دے رہا ہوں, تسبیح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ویسے, وہ صرف ایک کاؤنٹر ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. لیکن اس لمحے کو حافظ صاحب دیکھیں جب اللہ آپ کو یاد کر رہا ہو. دیکھیں بلال بھائی, اس میں دو باتیں ہیں بڑی پیاری. ایک تو ہے نا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ, کہا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور حدیث مبارکہ ہے, حدیث قدسی ہے کہ جب مجھے میرا بندہ یاد کرتا ہے اپنی مجلس میں تو میں اس سے بہتر مجلس میں, نورانی ماحول کی جو مجلس ہوتی ہے, میں اس میں یعنی اسے یاد کرتا ہوں. یعنی اللہ کے یاد کرنے سے, بندے کے یاد کرنے سے مراد تو یہ ہے کہ وہ اپنا تعلق جوڑتا ہے, ذکر اذکار تسبیحات کرتا ہے. اور اللہ کے ذکر سے مراد ہے اللہ توفیق دیتے ہیں, اللہ اس پہ رحمت برساتے ہیں, اللہ برکات سے اسے مستفید فرماتے ہیں. اور دوسری بات ساتھ کہہ دی کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ, کہ میرا شکر بھی ادا کرو. اور کہیں ایسا نہ ہونا کہ کہیں انکار کی طرف نہ چلے جانا. کیوں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا. تو اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. قدیر حسین جی, قدیر جی بلال بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. قدیر آپ سنائیے. سر جی میں قدیر حسین اکاڑا سے بات کر رہا ہوں, آپ سے بات کرنے کی. جی بیٹا. پہلے بھی کافی دفعہ ٹرائی کیا. سر جی میں نا کافی عرصے سے بیمار رہتا ہوں. کیا بیماری ہے قدیر؟ سر جی ہارٹ کا معاملہ تھا پہلے, وہ پہلے گردوں کا معاملہ کا, پتھریاں سے چلا. اچھا. پھر ہارٹ کا معاملہ ہو گیا, پھر 2 دفعہ اٹیک ہوا. اٹیک کے بعد پھر مجھے یہ اب پھیپھڑوں کا مسئلہ بن گیا. تمہیں ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ نہیں سر جی, پھیپھڑوں کا مسئلہ بن گیا. پھیپھڑوں کے مسئلے بعد سر جی جگر کا مسئلہ بھی بن گیا. چربی آئے, گردوں میں پیپ ہے, بخار عموماً رہتا ہے 3-4 ماہ سے متواتر. پھر ریڑھ کی ہڈی کا بھی مسئلہ ہے. تمہارے خاندان میں یہ بیماریاں چل رہی ہیں کسی طرح سے, یا تم ایک الگ سے بالکل اس بات کو کہہ رہے ہو؟ نہیں سر جی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. تمہارے خاندان میں اور بھی ہے اس طرح کے مریض؟ نہیں اور کسی کو نہیں ہے سر جی. سر مجھے تقریباً 8-10 سال سے میں ایسے بیمار ہوں. لگاتار ہی نا زیادہ سے زیادہ ہی ہوتا جاتا ہوں. ایک بیماری کا علاج کراتا ہوں, دوسری ہو جاتی ہے, دوسری کے نال تیسری. جب ڈاکٹر رپورٹیں کراتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار یہ بھی شک ہے, یہ بھی, وہ بھی بیماری ہو نکل آتا, کبھی کچھ نکل آتا, کبھی کچھ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. ایک تو اپنے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے نا, سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے اپنے دل کے اوپر سے نیچے کی طرف اس کو پھیرتے چلے جاؤ اور لفظ پڑھو یا وہاب, یا وہاب, ہاں یا وہاب, جتنا چاہو پڑھو. اور اپنی جنرل کنڈیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آیت کریمہ. اور تیسری چیز اپنی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے, سوچوں اور فکروں کو کم کرنے کے لیے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 3 چیزیں پڑھ لو گے. ٹینشن تو بہت نہ ہوتی ہے. پھر ڈاکٹر کے پاس مجھے وہ بھی دوائی کا, وہ کہتا ہے یار, سمجھاتا ہے بیچارہ, بہت اچھا ہے ڈی ایچ کی اکاڑا میں, کہتا ہے یار اللہ کے کی ہوئی ہے تو ٹینشن کم کر. سر 3-4 بچے ہیں, ہمارا کام کو نہیں. ادھر میں لگا تھا گارڈ کی نوکری. اچھا. ادھر لیتا تھا 15 ہزار روپیہ. اچھا. موٹر سائیکل پہ ادھر بھی وہ کام نہیں ہوتا, چل پھر نہیں سکتا, پھر انہوں نے بھی ہٹا دیا. تو ٹینشن تو سر جی پھر ہوتی ہے نا. یہ تینوں چیزیں تسبیحات جو ہے نا, ان کو بس اس طرح پڑھو کہ اگر سو نہیں رہے تو پڑھ رہے ہو. جی یا وہاب دل پہ ہاتھ رکھ کے, آیت کریمہ, صحت, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہاں تک. یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ وسیلہ صحت کا بھی دے گا, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ رزق کا وسیلہ بھی دے گا. صحت کے لیے کیا, جتنے بھی اتنی بیماریاں بتائیں, ایک صحت کے لیے وظیفہ بتا دیں. دیکھیں صحت کے لیے ایک تو جو سورہ فاتحہ ہے, اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. سورہ شفا ہے کہ اس کو جتنا پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کے بہت سارے نام ہیں. امام سیوطی نے 26 نام اس کے ذکر کیے ہیں. اس کو شافیہ کہا گیا, وافیہ کہا گیا, کافیہ کہا گیا. تو ایک تو جو یہ صورت ہے اس کو پڑھا جائے, اور اس کے اندر جو یہ ابھی قلب کی بات کرتے تو اہدنا الصراط المستقیم بھی یعنی پڑھا جا سکتا ہے. اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یقین اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے تو ہمیں وہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن پہ اللہ نے انعام کیا, اللہ کی رحمتیں آئیں, تو پھر اس سے انسان جو ہے نا وہ امید کی طرف آتا ہے, مایوسی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ تمام چیز جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے, ایک تو اس کا اہتمام کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر وقت جو ہے وہ درود شریف پڑھا جائے.
उससे भी बड़ी राहत नसीब होती है। इसके लिए वज़ू ज़रूरी है? नहीं, वज़ू ज़रूरी नहीं है। अगर आप वज़ू के साथ नहीं भी हैं तो तब भी पढ़ सकते हैं। अगर वज़ू के साथ होंगे तो बहुत ये ज़्यादा बात है, बहुत बेहतर होगा। बहुत अलग बात है जी। अच्छा, चलते फिरते पढ़ने में कोई बुराई? कोई बुराई नहीं है, जब चाहें जिस तरफ चाहें आप पढ़ सकें, बल्कि जितनी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे अल्लाह ताला की मज़ीद कुर्बत मिलेगी और आपको आपका दिल इत्मीनान की तरफ जाना शुरू ऐसी होगा। बीमारी जब इकट्ठी आ रही हो ना तो बहुत से लोग जो हैं वो इसको जादू टूने से या किसी के नज़र लगने से मंसूब कर देते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं हो सकता, लेकिन कोई ऐसा तरीका है कि इंसान इसमें डिफ्रेंशिएट कर सके कि मेरे पे ऐसा नहीं है? देखें जी, कुरान करीम के अंदर एक आयत है, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं वमा हुम बिज़ारिन भी मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। इसका माना यह है कि दुनिया की कोई भी कुव्वत और ताकत मिलकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह न चाहे। व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू, कि अल्लाह की ज़ात अगर तुम्हें तकलीफ में लाना चाहती है तो पूरी दुनिया नहीं बचा सकती। और अगर अल्लाह सहूलत देना अल्लाह चाहता की ज़ात में सहूलत तो कोई, तो ये अगर हमारा ईमान और यकीन बन जाए ना कि ये खुशी, ये बीमारी, ये सेहत, ये तंग दस्ती, ये फ़क्र, ये खुशहाली ये रब की तरफ से आती है और रब ही बदल सकता है, और रब ही, हाँ, तो दुनिया की कोई ताकत, ये जो आयत है ना वमा हुम बिज़ारिन मिन अहद, जब मैंने ये इसको पढ़ा कुरान पाक में तो यकीन कीजिए ये जो जादू टूने वाली बातें सामने आती हैं तो मैं हैरान हुआ कि कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तक मैं ना बात की है लामा साहब, वो हुक्म है, वो हुक्म है, यानी हो ही नहीं सकता। दुनिया की पूरी कुव्वत ताकत मिलकर जितना मर्जी जादू कर ले, जब अल्लाह नहीं चाहेगा तो वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब लेते हैं जनाब एक छोटा सा वक्फा और अभी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान शहर जो है वलियों का, औलिया का, शाजिया यहाँ से कॉल कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अंकल? अल्लाह का शुक्र शाजिया बेटा, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का सलामत शुक्र है। रहिए, हुक्म फरमाइए। हाँ जी, अच्छा, हुक्म नहीं, इल्तिजा है मेरी आपसे। पहली बात तो ये कि मुझे आप, मैं ऑनलाइन कोई बात नहीं कर सकती, तो वो मुझे आप अपना नंबर दे दें कि मैं कोई बात करनी हो तो वो कर। अच्छा बेटा, ये तो ऑनलाइन है तो मामला जो है वो ज़रा संजीदा हो गया। अपना नंबर मैं ऑनलाइन तो नहीं दे सकता, ये ज़रा थोड़ी सी ज़्यादती वाली बात हो जाएगी। पब्लिक सर्विस के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आप जो है वो ज़ाहिर है एहतियात भी आपको करनी है, बचना भी है, प्रिवेसी भी रखनी है, लेकिन आप अपने आप को इतना ओपन भी नहीं कर सकते। हुज़ूर अक़दस हमारे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे, उनका साया हमारे सारों पे सलामत रखे, अहमद रफ़ीक साहब जो है वो एक जुमला कहते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह जब तक आपकी तरजीह अव्वल ना बने तब तक अल्लाह भी तवज्जो नहीं फरमाता। इस बात को मैंने स्कॉलर के बाद आपसे लेना है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी मेरा बेटा। ये कोई मसला था जी, कोई ईसाई चुड़ैल पीछे लगी हुई है, कई साल हो गए, बहुत इलाज कराया है, ओ शाबाश, लेकिन मसला नहीं हल होता। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। आमिर। और चुड़ैल का नाम क्या है? उसका नहीं पता जी। तो तुम्हें चुड़ैल का कैसे पता है? मुराकबा भी करता हूँ तो वो भी अल्लाह की ज़रबे लगाने लग जाती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। ये आवाज आती है, सुना आपने? हाँ सुनी मैंने। तो तुम मुराकबा कब से कर रहे हो? हाँ जी, कब से कर रहे हो मुराकबा? मुराकबा तो अभी शुरू कर रहा था, किसी से इजाजत लेके, तो वो चीज हाजिर हो जाती है, कई साल से पीछे लगी हुई है। अच्छा, तो मुराकबा भी नहीं करने तो देती। क्या कहती क्या तुम्हें वो चुड़ैल जो है? मार डालूंगी तुझे। तो उसने मारा तो नहीं है? नहीं, बच गया, ऐसे ही डरा रही है। हाँ जी, डरा रही है। हाँ तो तुम बहादुर बोलो, ना डरो। शादीशुदा हो? शादीशुदा हो? नहीं जी, रिश्ते भी टूट जाते हैं हमारा, तो कारोबार भी खत्म हो चुका है। अच्छा, तो क्या काम क्या करते थे आप? जी सेवर जोड़ता हूँ। ठीक हो गया बात। अच्छा ये बताओ कि ये इजाज़त आपने मुराकबे की जो ली है, उसने मुराकबा सिखाया भी तो होगा ना? हाँ जी सिखाया था, लेकिन चीज जो हाजिर हो जाती है ना। ये जब चोट लगाते हो तब हाजिर होती है या वैसे भी हाजिर हो जाती है? वैसे भी हाजिर हो जाती है, कोई कुरान वगैरह भी पढ़ता हूँ ना, तो ये चीज हाजिर हो जाती है, बहुत तो परेशान हो जाती है। उस वक्त तुम्हें कैसे पता चलता है कि वो हाजिर हो गई है? आवाज तब्दील हो जाती है। तुम्हारी आवाज तब्दील हो जाती है? हाँ, आवाज तब्दील हो जाती है, ऐसे लगता है भाई कोई औरत मेरे अंदर जो है ना कुरान पढ़ रही है। ठीक ठीक ठीक, तो तुम फिर बंद कर देते हो? हाँ, फिर यार कैसी चुड़ैल है जो कुरान पढ़ती है तुम्हारे साथ? हाँ जी। है तो तुम उसको चुड़ैल क्यों कह रहे हो? अंदर घुसी हुई है ना जी। अच्छा, अंदर घुसी हुई है। अच्छा, आपके पास करीब तरीन अस्पताल कौन सा है? अस्पताल तो कोई नहीं है जी। यार DHQ होगा ना कोई? डॉक्टरी मसला हो सकता है ये? हाँ जी,
اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا ڈاکٹری مسئلہ, اس کو کہتے ہیں شیزوفرینیا, اسکیچوفرینیا. اس کے لیے دوائی ایجاد ہو چکی ہوئی ہے بڑے سالوں سے. چلو صحیح ہے. وہ میڈیسن لوگے ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن اگر تم اس معاملے میں پڑے رہو گے کہ یہ چڑیل ہے, یہ جادو ہے, یہ میری آواز بدلتی ہے, اس میں تم نے اتنے سال ابھی تک تو ضائع کر دیے. اور کرنا چاہو وہ تمہاری ثواب دید ہے, لیکن میرا تمہیں ایماندارانہ مشورہ یہ ہے کہ تم ایک نفسیاتی ڈاکٹر سے ملو, اس کو یہ سمٹم بتاؤ گے, وہ 30 سیکنڈ لے گا یہ فیصلہ کرنے میں کہ تمہیں کون سی دوائی کھانی ہے, اور اس دوائی کو کھانے کے بعد ودن 3 months ٹھیک ہے جی, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. شکریہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. حضور اقدس یہ کہتے ہوئے میں گھبرا رہا تھا کہ مراقبہ نہ کرو, کیونکہ ہمارے بہت سے بہن بھائی جو ہیں وہ مراقبہ کرتے ہیں اور پورے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے. بلال بھائی آپ بات کر رہے تھے, بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ شاید کہنا چاہ رہے تھے اور میں بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں دست بستہ اس سے عرض کروں کہ اللہ کا واسطہ یہ مراقبہ چھوڑ دو اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, چیک اپ کرواؤ. اس کی مراقبے چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کسی سیلفی کو یا کسی کو ہٹ کر رہے ہیں, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مراقبہ جو ہے وہ فکسٹی پیدا کرتا ہے, ایک آپ کی توجہ پیدا کرتا ہے, اور پہلے ہی آپ مریض ہوں اور پھر آپ یہ کر رہے ہو تو سونے پہ سہاگ ہے. فزیکلی طور پہ اگر ان کا یہ ذہن ہے کوئی مسئلہ ہے تو ان کو بھی میں ایک بتا دیتا ہوں کہ یہ سورۃ مزمل جو ہے, یا المزمل قم اللیل, یہ 29ویں سپارے میں ہے, اس کو پڑھ لیا کریں اور کم از کم اپنی پاکیزگی کا, اپنے لباس کا, اپنے جسم کی جو طہارت ہے اس کا خیال کریں. اچھا اگر وہ بیچ میں سے آواز آ رہی ہے کہ وہ چڑیل پڑھ رہی ہے تو پڑھنے دیں. یہ سارے ان کے تصورات ہیں, جب یہ فرض کریں تصور میں بھی پڑھ رہی ہے کوئی بات نہیں, اگر پڑھتی ہے تو پڑھے. یہ کوئی تھوڑا وہ اللہ کے پٹواری تھوڑے ہیں کہ وہ روک دیں گے کہ تم کیوں پڑھ رہی ہو. اللہ کی مخلوق ہے, اگر وہ پڑھتی ہے تو اللہ کا کلام پڑھنے دو. وہ جیسے کہتے ہیں جائے نماز کو موڑ دو ورنہ شیطان نماز پڑھ لے گا. یہ صرف ایک شیطان کو پڑھنے دیں. یہ ہماری ایک باتیں ہیں, شیطان کیوں نماز پڑھے گا, شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا, وہ ایک پوری نماز کے سجدے کیسے قرآن حکیم کھلا نہیں چھوڑنا, شیطان پڑھ لے گا. بس یہ ہمارے ایک دیہاتی آپ سمجھ لیں کہ ایک سادگی ہے بیچارے بزرگوں کی. لیکن یہ بات جو ہے یہ ہم نے بچپن سے بڑے طاقتور لوگوں سے سنی ہوئی ہے. ہم نے بڑی بڑی ایسی عجیب و غریب قصے کہانیاں سنے ہیں کہ اس کا جب ہم علم پڑھتے ہیں تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سادے لوگ تھے بیچارے. کہ آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے ایک دفعہ نا ایک جگہ پہ سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے سے نہیں گزرنا. اب بات یہ ہے کہ درخت کے اوپر سے تو کوئی گزر نہیں سکتا, اب ایک راستہ ہے اس کے اوپر, وہ بڑا درخت ہے, اس کے نیچے سے نہیں گزرنا. اگر اس کے نیچے سے گزرو گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو وہ لوگوں کے تصورات ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ایسا کرو یار, اس درخت کو اکھاڑ دو. بہت سارے لوگ نا اس شک شبے کے ساتھ آتے ہیں تو اس کو اکھاڑ دو. اچھا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں اس میں کوئی بابا شابا. تو میں نے ان کو کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ بیعت رضوان ہوئی تھی ایک درخت کے نیچے. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ بیعت رضوان ہوئی تھی, تو سیدنا فاروق اعظم سے کسی نے آگے کہا, اور اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, قرآن کریم کی. تو سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ لوگ جاتے آتے تبرک کے لیے وہاں پہ بیٹھتے ہیں, تو چونکہ وہاں پہ نازل قرآن ہوا تھا, تو سیدنا فاروق اعظم نے حکم دیا کہ اس کو جڑ سے ہی اکھاڑ دو. آج تو یہ صرف اس لیے بیٹھ رہے ہیں نا, تو کل کہیں اس کا رخ کوئی اور نہ ہو جائے. تو یہ جو اکثر ہمارے تصورات ہوتے ہیں نا, یہ ہو سکتا ہے سخت بات لگتی ہو, لیکن یہ عقائد کو درست کرنے کے لیے بڑی ضروری بات ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا جناب, کالی بلی گزر گئی تو یہ ہو جائے گا, بادل بن گئے تو یہ ہو جائے گا, یہ ہمارے تصورات ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے, اخلاق کی طرف یہ نہیں کہ یہ سپرسٹیشن کی طرف نہیں. ہاں, تو وہ جو میں نے کہا, تو وہ جب اکھاڑ دیا, وہ پہلے تو بڑا اس کے اوپر ہنگامہ ہوا, لیکن بعد میں یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ چیز بالکل سیٹ ہو گیا. اب وہ درخت ہی نہیں, یا کون یہ تصور پیش کرے گا کہ یہاں سے نیچے سے گزریں گے, یہ ہوگا. الحمدللہ وہ بہتر ہوگی چیز. اب اگلی نسل آ کے کہے گی یہاں پہ بھاری پن ہے کیونکہ یہاں پہ درخت ہوا کرتا تھا. تو یہ تصورات ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے, تو وہ میرے ذہن میں قرآن کریم کی آیت آئی, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری انسانیت کو مخاطب کیا, تمام بندوں کو, یعنی اس میں ساری انسانیت. اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم, میرے بندو مجھے تمہیں تکلیف دے کے, پریشان کر کے, تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے مجھے کیا فائدہ, کوئی فائدہ نہیں. میں تو قدردان ہوں, وکان اللہ شاکرا, تو اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے. جی شاہ نواز, السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا, حکم. جی شاہ نواز بھائی, میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا تھوڑا سا, کوئی مجھے تھوڑی سی راہ دکھا دیتے آپ. بتائیے. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں شاہ نواز؟ جی اسٹڈیز کے حوالے سے پوچھنا تھا بلال بھائی. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں آئی آر کر رہا ہوں, آئی آر انٹرنیشنل ریلیشنز. اچھا, کہاں سے؟
جی میں UCP سے کر رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے. ایشو کیا ہے اس میں؟ میں اگر رائے دوں نا اپنی شاہ نواز، اگر تم انٹرنیشنل ریلیشن شپ کر رہے ہو تو اس میں کم از کم تم ڈاکٹریٹ کرنا، ماسٹرز پہ نہ چھوڑنا. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اس میں دو باتیں ہیں، دونوں چیزیں جو ہیں وہ دونوں لاگو ہو سکتی ہیں. اگر تم ٹیچنگ کی طرف جانا چاہو گے تو یہاں بھی تمہاری ایکسلنس ہوگی کیونکہ تم بنیادی طور پہ بڑے نفیس بچے ہو، لیکن تمہاری زیادہ تر جو پریفرنس ہوگی نا وہ یونائٹڈ نیشن یا انٹرنیشنل فیکلٹی یا انٹرنیشنل جابز ہوں گی. اس کے لیے تمہارے پاس ظاہر ہے ایک ڈاکٹریٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں کوئی میں نہیں دیکھ سکتا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہوگا. یو آر امبیشس اینڈ یو آر ریفائنڈ، دونوں چیزیں کوالٹیز جو ہیں یہ بڑی اچھی ہیں. بس ایک کام کرنا، اللہ سے مدد مانگتے رہنا اور سورہ اخلاص جو ہے یہ پڑھتے رہنا. اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو امبیشن اور موٹیویشن ہوتی ہے یہ بڑی ضروری ہے، اور بچے اگر خود فکر کریں اس بات کی کہ ہم آگے کیا کریں گے، میرے خیال میں آج کے دور میں مشورہ دینے والے بھی کم ہیں، اور لیکن دینا چاہیے اور ٹو دا بیسٹ آف یور ابیلٹی دینا چاہیے. یہ وہ بچے ہیں جو کہ پاکستان کے آنے والے وقت کے لیے پاکستان کا روشن مستقبل ہے.